बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, एक खबर, वो कंटेनर की तस्वीर थी जिसके बाद लगता था पिंडी पर और शहर इक़्तिदार पर प्रेशर बढ़ाने में पेशावर में बैठे हुए वजीर आला जनाब सुहेल अफरीदी साहब कामयाब होंगे। लेकिन जो जो वक्त करीब आ रहा है, रमजान गुजरने के बाद एक एक मिनट जो है वो पीटीआई के वर्कर्स के लिए सिर्फ इम्तिहान है कि कब ऐलान होगा, कब वो कंटेनर सड़कों पर नजर आएगा। लेकिन उससे पहले ही अब पिंडी पर प्रेशर एक दफा फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो खबरें मुनीफ फारूक साहब का एक ट्वीट सामने आया उससे आइडिया हो रहा है, और दूसरी जानब एयरमैन न्यूज जो कल से अब ये कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह पीटीआई की मुखालिफ पार्टी बन के साबित किया जाए। एक उन्होंने कासिम खान साहब के तकरीर के ऊपर जो उन्होंने खबर की उससे एम्बिग्विटी फैली, फेक न्यूज बनी कि उन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस पर बात किया, हालांकि उस वीडियो में कुछ भी नहीं, वो हम मुतअद्दिद वीडियोस में बात कर चुके। दूसरी जानब नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं उन्होंने अब ये दावा किया है कि सुहेल अफरीदी साहब ने हर एमपीए को ड्राफ्ट टास्क दे दिया है कि वो 50-50 500 कितने बंदे लाएं। हालांकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ये ऑलरेडी एक गिवन फैक्ट है कि जब भी एहतजाज की कॉल होगी, जलसा होगा, एहतजाज होगा, जो भी होगा, हर एमएनए एमपीए या टिकट होल्डर की ड्यूटी लगाई जाती है, जिम्मेदारियां तकसीम होती हैं। आपने इतने बंदे पंडाल में लाने हैं और हमें गिनवाने भी हैं। ये सब कुछ होता है। इसमें खबर क्या है और क्या सुहेल अफरीदी साहब पर जो उम्मीदें लगी हुई हैं, हम बार बार वीडियोस में बात कर रहे हैं, लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ तनकीद करते हैं, वो उस पर पूरा उतर रहे हैं क्योंकि जो हलफ बर्दारी थी वो अभी तक नहीं हो पाई। 27 तारीख का नाम लिया गया लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली सिर्फ एक व्हाट्सएप चैनल का आगाज हुआ है, वो लॉन्च किया गया है। कितने लोग हैं जो आप देख रहे हैं कि इनके साथ जुड़ेंगे, और क्या सुहेल अफरीदी साहब जो स्ट्रीट मूवमेंट करने में चारों सूबों में कामयाब रहे, वो गंडापुर साहब की माजी की छोड़ी हुई इनकम्प्लीट जो स्टोरीज हैं उनको मुकम्मल करने में कितने कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सुहेल अफरीदी साहब जब से आए हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं से साजिश तो हो रही है। पहली साजिश तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने की थी जब फौजी तर्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुहेल अफरीदी को वजीर आला तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने तो बाकायदा कहा था कि ये बंदा हमें काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दों का साथी कहा, बाद में मनशियात स्मगलर कहा, उसके बाद रियासत मुखालिफ और अलहदगी पसंद का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन ये सारे इल्ज़ामात झूठे साबित हुए। सुहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक के खिलाफ आपको याद है कि 3 से 4 मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज करवाई गई सहाफ़ियों के नाम से। बाद में वो तमाम सहाफ़ी मुकर गए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा इन डॉक्यूमेंट्रीज से कोई लेना देना नहीं है और ना हमने इसमें किसी किस्म का कोई किरदार अदा किया है। और जिस रोज़ ये डॉक्यूमेंट्रीज हुई थी, जारी हुई थी, उनमें से एक दिन तो DGISPR साहब उस वक्त पेशावर में मौजूद थे और सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी किस्म की गुफ्तगू भी हुई थी। और उसके बाद 2 डॉक्यूमेंट्रीज 2 मुख्तलिफ सहाफ़ियों, जिनमें एक मोहम्मद फ़हीम साहब थे और एक गालबन वो अकबर गुंजाई साहब, शायद ये उनका नाम था, दोनों ने डिनाइल दे दिया। तो ये उसी रोज़ शायद ये 2 इनकी डॉक्यूमेंट्रीज सामने आई थी जिसमें सुहेल अफरीदी पर इल्ज़ाम लगा। फिर वफाकी हुकूमत को आप देख लें, उनके भी इल्ज़ामात थे, कबूल नहीं कर रहे थे। फिर पीटीआई के अंदर से भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ये इशारे देती हैं कि पार्टी के अंदर भी तकसीम मौजूद है। आज भी अली अमीन गंडापुर साहब की सोशल मीडिया टीम के बहुत सारे लोग आपको सुहेल अफरीदी और उनके जो भी काबीना के करीबी साथी हैं, मीना खान अफरीदी हों या शाहिद खटक हों, इनके खिलाफ उनका गंडापुर साहब का जो सोशल मीडिया टीम है वो इन अपनी पार्टी के वजीर आला और वजीरों के खिलाफ वो बयानियां चला रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये इख्तलाफात तो है सुहेल अफरीदी साहब के अगेंस्ट, पार्टी के अंदर भी हैं और पार्टी से बाहर हुकूमती सतह पर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब भी अपनी धुन में लगे हुए हैं। इमरान खान साहब ने उनको स्ट्रीट मूवमेंट का इख्तियार दिया और कहा कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। जिस रोज़ ये पैगाम आया था 20 दिसंबर 2025 को, उसी शाम सुहेल अफरीदी साहब पहले इस्लामाबाद की F6 मार्केट में पहुंचे। 20 दिसंबर या 2 दिसंबर? 20 दिसंबर, क्योंकि सलमान सफदर साहब जब आए थे ना, जब ये तोशा खाना का फैसला आया था, तो उसी शाम ये पैगाम सामने आया था कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है। और उसी शाम वो पहले F6 में निकले और उसके बाद वहां से वो F10 मरकज गए और वहां पर भी उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की। अब सुहेल अफरीदी साहब पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट कर चुके हैं। अब पब्लिक की जो सपोर्ट है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे लामहदूद प्यार, मोहब्बत, एहतराम जो है ना, वो पीटीआई कारकुनान और इमरान खान साहब के चाहने वालों की जानिब से दिया जा रहा है। लेकिन कुछ गिले शिकवे हैं, उन गिलो शिकवों का इजहार भरपूर अंदाज में हमने
سوشل میڈیا کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ہم نے وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہے. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کارکنان کا یہ اس وقت مطالبہ یہ تھا کہ فوری طور پر تحریک کا اعلان ہونا چاہیے تھا. چلے اگر فوری طور پر تحریک کا اعلان نہ بھی ہوتا تو کم از کم اس تحریک کی تاریخ دی جانی چاہیے تھی. صحیح. یہ دو زیادہ بڑے مطالبات ہیں. ورنہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی چلے ٹھیک ہے، اگر آپ فوری طور پر تحریک شروع نہ کرتے، تحریک کا آپ اعلان کر دیتے، پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ جی اتنے دن کے لیے یہ رجسٹریشن چلے گی، ممبرشپ ہوگی، اور اس کے بعد ان کے حلف ہوں گے، اور پھر اس کے بعد فلاں تاریخ کو ہم نے اسلام آباد یا راولپنڈی کے لیے روانہ ہونا ہے. تو سارے لوگ اپنے مائنڈ پہ کلیئر ہوتے، اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اگر تاریخ دے دی جاتی تو لوگوں کے اندر جوش ولولہ پہلے سے زیادہ ہوتا، تاکہ لوگوں کو یہ کنفرم ہو جاتا کہ بھائی فلاں تاریخ کو تو ہم نے جانا ہی جانا ہے. تو بہت سارے لوگ جو شاید تذبذب کا شکار رہے، وہ اس سے پہلے ہی اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھ جاتے کہ بھائی فلاں تاریخ کو جانا ہے اور خان کی رہائی ہے، زندگی جا سکتی ہے، ہتھیلی پہ ہم نے جان رکھ کے جانی ہے، تو جس نے آنا ہے وہ آ جائے، اور جس نے نہیں آنا وہ بے شک گھروں میں بیٹھ جائے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب یہ سہیل افریدی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں کوئی تین چار ہفتے پہلے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع کے اندر وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرتے رہے. ہر شہر میں جہاں جہاں وہ گئے، عوام نے ان کو بے انتہا پیار محبت اور ان کو احترام دیا ہے. اور اسی اسٹریٹ موومنٹ کے دوران سہیل افریدی صاحب کی جانب سے پہلی بار یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ ان کو مارنے کی، جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، دھمکی دی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا. تو یہ بڑے سنگین حالات تھے جس میں سہیل افریدی صاحب یہ اپنی اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں. اب ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، جیسا میں نے کہا. اور کل سے تو آپ دیکھ لیں کہ اے آر وائی نیوز تو ماشاءاللہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کو خاص طور پر نشانے پہ رکھا ہوا ہے، فیک نیوز چلا دی، تصدیق نہیں کی. اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا چینل، اور ان کی ایڈیٹوریل کمیٹی یا ان کی جو انضباطی کمیٹی ہوتی ہے جو اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے فیک نیوز کے لیے، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ فیکٹ چیک کے نام سے مختلف سیلز بنے ہوئے ہیں نیوز چینلز کے اندر، جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ خبر آئی ہے تو اس خبر کی آپ تصدیق کریں. جیسے جیو فیکٹ چیک کے نام سے ایک سیل موجود ہے. تو یہ چیزیں ان کو کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے نہیں کی. بہرحال وہ چیز بعد میں غلط ثابت ہوئی. بی بی سی نے سٹوری کر دی، ڈان نے سٹوری کر دی اس کے اوپر کہ وہ جو کلپ تھا وہ فیک تھا اور اس کو آلٹر کیا گیا تھا، یا اس میں تبدیلیاں کی گئی تھی، اس کو موڈیفائی کیا گیا تھا. تو اب سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے خبر، جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے میدان میں آنا ہے تو آپ نے کچھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے. مثال کے طور پہ اڈیالہ جیل کے باہر جب کارکنوں کو پہنچنے کا کہا جاتا ہے، یا ٹکٹ ہولڈر ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز کو کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں. منگل کے روز خیبر پختونخوا والے آتے ہیں، اور جمعرات کے روز پنجاب والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں، آپ بندے بھی لائیں اور وہاں آ کر احتجاج کریں، عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش بھی کریں. سہیل افریدی صاحب بھی جمعرات کے روز جاتے رہے، اور ان کے ساتھ کئی بار اچھی خاصی کارکنوں کی تعداد ہوتی تھی. تو یہ اس وقت حالات بن رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ چیزیں کہنا جی کہ سہیل افریدی کے ساتھ پبلک سپورٹ نہیں ہے یا ان کے ساتھ عوام کی دلچسپی نہیں ہے، میرے خیال میں یہ انتہائی فضول قسم کی یہ بات ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان صاحب نے گزشتہ روز ہی پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا کہ بھائی ابھی ہم نے باقاعدہ رجسٹریشن شروع نہیں کی، اور ہمارے 10,000 لوگ آلریڈی ہمارے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، جو ہم سے رابطہ کر چکے ہیں اور ہم سے اپنی رجسٹریشن کروانے کے لیے انہوں نے کہا ہے. تو یہ 10,000 تو ایڈوانس میں ہو گئی، اور یہ کل کی بات ہے. آج تک تو شاید یہ تعداد 15-20 ہزار تک پہنچ چکی ہوگی، اور ابتدائی ٹارگٹ آپ کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ کا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید آگے 1 ملین تک. ہم نے گزشتہ روز جو ویڈیو ایک کی تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی 6 ماہ کے اندر رہائی کے حوالے سے جو فارمولہ ایک سامنے آیا تھا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ڈیوٹیز جو ہے وہ ڈیوائڈ کی گئی ہیں. اسی طریقے سے ایک نیا لائحہ عمل اختیار کرنے کا کہا گیا ہے. ہر ایم این اے، ایم پی اے کو ڈیوٹیاں دی گئی ہیں کہ آپ لوگ نکال کے لائیں. اس کے علاوہ یونین کونسل لیول تک مختلف چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کے نوجوانوں کی ان کو موبلائز کرنے کا کہا گیا ہے. تو یہ چیزیں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ایم این اے، ایم پی اے 50 بندہ سہیل افریدی جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ 1,000-2,000 بندہ تو ویسے ہی اکٹھا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہیں گے کہ وہاں پہ 50 بندہ ایم این اے لے کے آئے، 50 بندہ ایم پی اے لے کے، تو 50 بندہ کتنا اوقع ہوتا. تو یہ میرے خیال میں اتنے تو کسی گول گپے والی کی ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب موٹر وے سے گزرتے تھے نا جب، تو 1-2 بار وہ چکری انٹرچینج رکے ہیں، 1-2 بار شاید وہ بھیرا رکے تھے. ایک بار جب وہ جھٹی روڈ سے آئے تھے تو وہ میاں جی ہوٹل رکے تھے، جہاں سے وہ چائے کے اندر وہ پراٹھا ڈبو کے کھا رہے تھے، اور ان کا وہ بڑا وائرل ہوا تھا
کلپ بھی ان کا بڑا وائرل ہوا تھا. تو عمران خان صاحب جہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جلسہ بن جاتی ہے. یہی اس وقت جو ہے وہ حالت سہیل افریدی کی ہے, کیونکہ لوگوں کا پیار محبت ہے, لوگوں کو سہیل افریدی میں عمران خان کی جھلک نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے سہیل افریدی کو یہ ذمہ داری دی ہے. تو اب سہیل افریدی کے اوپر میرے خیال میں یہ ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے, اور اس کو اپنی یہ ذمہ داری ادا بھی کرنی چاہیے, کیونکہ جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میرا صرف ایک مقصد ہے کہ میں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کرنی ہے. اب وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, تحریک کا آپ اعلان کر چکے ہیں, رجسٹریشن آپ کروا رہے ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ کل جیسے ہی رجسٹریشن کا یہ عمل شروع ہو, اسی موقع پر سہیل افریدی صاحب اعلان بھی کر دیں کہ بھئی فلاں تاریخ کو ہماری تحریک باقاعدہ طور پر زور پکڑے گی, اور فلاں تاریخ کو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے اسلام آباد کے لیے, راولپنڈی کے لیے, یا کسی اور جگہ کے لیے. تو آپ بتا دیں گے تو کارکنوں کے اندر جو ایک کنفیوژن موجود ہے, الجھن موجود ہے, وہ میرے خیال میں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. دوسرا, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, پروپیگنڈا آپ کے خلاف چل رہا ہے, عمران خان کے بیٹوں کے خلاف چل رہا ہے, علیمہ خان کے خلاف چل رہا ہے, عمران خان کے خلاف چل رہا ہے, ان کی اہلیہ کے خلاف چل رہا ہے. کوئی بندہ پی ٹی آئی کا ایسا نہیں ہے جو عمران خان کے لیے کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کرے اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہ ہو. تو یہ ایک لکھی پڑی بات ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے. تو پھر جو کل لاہور میں میری گرفتاری ہوئی عالیہ حمزہ صاحبہ کی, اس کو بھی اب کچھ ہلکے تو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو ہی احتجاج کی کال آنے والی ہوتی ہے پی ٹی اے کے کچھ لیڈران ہسپتالوں میں جا لیٹتے ہیں, کچھ اپنی گرفتاریاں کروا دیتے ہیں تاکہ ان کو سڑکوں پر نہ نکلنا پڑے, نہ صرف نکلنا پڑے بلکہ کسی کو نکالنا بھی نہ پڑے. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کرامت مغل صاحب کے عالیہ حمزہ صاحبہ وہ خاتون ہے جنہوں نے 15 مہینے اس سے پہلے جیل کاٹی ہے, اور یہ وہ 15 مہینے وہ سخت ترین جیل تھی جب ماہ رمضان کے دوران بھی صنم جاوید اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو افطار کے لیے مناسب کھانا نہیں دیا جاتا تھا. یہ ماہ رمضان میں بیمار ہوتی تھیں تو ان کو وہ بخار کے انجیکشن تک نہیں لگوائے جاتے تھے. اس کے علاوہ ان کی طبیعت خراب ہوتی تو ان کو جو میڈیکل کی سہولت ہے وہ مناسب نہیں ملتی تھی. اس کے علاوہ ان کے جو جیل کے اندر جو ان کا ماحول ہوتا تھا وہ ان کے لیے بڑا سخت رکھا جاتا تھا, اور ان کو مختلف شہروں میں ایک مقدمے سے نکلتی تو دوسرے سے نکلتی تو تیسرے سے نکلتی تو چوتھا. یہ بیچاری, ان کو تو دیکھیں کہ جولائی کے مہینے میں لاہور میں قیدیوں والی جو وہ لوہے کے ٹن ہوتا ہے, پیپے ہوتے ہیں, اس میں بٹھا کے, جی کتنے شہروں میں گھمایا میاں والی میں, اور جولائی کے مہینے میں وہ لوہے کی ٹن والی چادر والی جو قیدیوں کی وین ہے اس میں بٹھا کے ان کو ان کے گھروں کے باہر کھڑا کر دیا جاتا, اور پھر پولیس ان کے گھروں میں چھاپے مارتی, ان کو نفسیاتی ٹارچر کیا جاتا. مجھے بتائیں, جو بیچاری خواتین یہاں تک ٹارچر بھگت چکی ہیں, اب ان کے اوپر یہ الزام لگانا جی کہ انہوں نے گرفتاری دیا ہے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کو شرم آنی چاہیے. عالیہ حمزہ ہوں, صنم جاوید ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں, یا اس کے علاوہ ان کی وہ تمام خواتین جنہوں نے پچھلے 4 سال میں جیل کاٹی ہے کسی بھی موقع پر, میرے خیال میں وہ آپ کے لیے آپ کے ماتھے کا جھومر ہے. آپ کی سیاست کے اندر ہیں کتنی خواتین جنہوں نے سیاست میں آ کر اس طرح کی قربانیاں دی ہو. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ ان کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ان کے حق میں مہم چلاتے, اور آپ ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور یہ وہی عالیہ حمزہ ہیں جنہوں نے خود عمران خان کو فہرست پہنچائی تھی کہ ہماری جماعت میں پنجاب کے اندر یہ لوگ ہیں خان صاحب جو نہ تو کسی احتجاج پر خود آتے ہیں, اور نہ یہ کسی اور کو, اگر ہم کوئی احتجاج رکھیں بھی صحیح تو یہ اس کو ناکام بنانے کے لیے, اس میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں. اور وہ فہرست جب عمران خان تک پہنچی تو اس کے بعد عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف پنجاب کے اندر مہم شروع ہو گئی, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ چیزیں پنجاب کے اندر چل رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی گرفتاری جو ہے, یہ پی ٹی آئی اس کو ایک گولڈن چانس کے طور پر بھی استعمال کر سکتی ہے. گولڈن چانس اس سینس میں کہ اب سہیل افریدی صاحب نے تحریک شروع کرنی ہے, رجسٹریشن کا عمل جمعے کل سے شروع ہو جائے گا. اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ پارٹی قیادت کو کہیں, اور پارٹی قیادت کو خود بھی چاہیے کہ وہ پنجاب کے اندر نئی لیڈرشپ کو سامنے لائیں. اب آپ یہ کہتے ہیں, پارٹی کے اندر بھی پی ٹی آئی میں یہ 2 آراء پائی جاتی ہیں کہ بھئی ہم صرف خیبر پختونخوا پنجاب یا خیبر پختونخوا بلوچستان سندھ آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے بلبوتے پر ہم یہ عمران خان صاحب کی رہائی تحریک نہیں چلا سکتے. 13 کروڑ آبادی بنتی ہے تقریباً آپ کے پنجاب کی, آدھی سے زیادہ آبادی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کا صوبہ ہے, اور وہاں سے اگر ہمیں سپورٹ نہ ملے تو کوئی فائدہ نہیں. اور پھر حکومت بھی یہی کہے گی کہ بھائی پنجاب آدھی آبادی ہے, آدھی آبادی تو آپ کو صوبے کی ویسے ریجیکٹ کر رہی ہے, اور باقی 3 صوبوں سے جہاں سے آپ بندے لے کے رہے ہیں وہاں سے کتنے بندے آپ لے کے آ رہے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, کوئی فائدہ نہیں ہے. کروڑوں کی آبادی ہے, 12 ساڑھے 12 کروڑ دیگر کی وہ بنتی ہے, اور وہاں سے آپ کو سپورٹ ہی نہیں مل رہی. تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی میں سنجیدہ ہیں یا عوام آپ کی مدد کر رہی ہے. تو پنجاب کا نکلنا لازم ہے میرے خیال میں.
ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ پنجاب کے لوگ خود نکلیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں نکلیں گے تو یہ قدرت ان کو لتر مار کے خواب غفلت سے جگائے گی۔ میرے خیال میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی گرفتاری جو ہے وہ لتر جو ہے نا اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ پنجابیوں کو خود جاگ جائیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں جاگیں گے تو پھر قدرت جب اپنے انداز میں معاملات کو چلاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے کڑاکے نکل جاتے ہیں۔ تو پنجاب کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تحریک جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کی پچھلی پیش گوئیاں ساری درست ثابت ہوئیں، تو یہ جو احتجاج اور عوامی انقلاب کی پیش گوئی انہوں نے کی تھی یہ بھی میری دانست میں یہ ہر صورت یہ درست ثابت ہوگی۔ اب یہ پنجاب کی جو ہے وہ لیڈرشپ کو آپ لائیں سامنے۔ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جو میرے بیانیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائیڈ پہ ہو جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے خود یہ نعرہ متعارف کروایا تھا کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، تو اب وہ خاتون گرفتار ہو چکی ہے اور اس کے اوپر یہ الزام لگانا جی کہ آپ نے یہ گرفتاری خود دی۔ مجھے یہ بتائیں کون سا ایسا وہ سیاسی رہنما ہوگا جو اپنی گرفتاری دے اور اس کی سزا ہو، اور جو اس سے پہلے گرفتار ہوئے ان کے بارے میں بھی یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ پچھلے سال جولائی میں فیصلے آئے تھے اور آج مارچ ہو چکا ہے اور مارچ بھی ختم ہونے والا ہے، تو 5 مہینے پچھلے اور 3 مہینے یہ، اور 8 مہینے میں تو ان بیچاروں کی آگے ہائی کورٹس میں اپیلیں تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی، تو ان کو آگے کون سا ریلیف مل جانا ہے جو وہ اپنی گرفتاری دیں اور وہ ان مقدمات اور سختیوں سے بچ جائیں۔ تو یہ میرے خیال میں من گھڑت بے بنیاد قسم کا پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف۔ عالیہ حمزہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی کے ماتھے کا نا ایک جھومر ہے، اور اس کے اوپر پارٹی کو بلکہ دیگر جماعتیں بھی اس طرح کے کارکنوں کے اوپر تو ناز کرنا چاہیے۔ اور پاکستان میں آپ سے پہلے یا تو فاطمہ جناح تھی، تحریک پاکستان والی خواتین تھیں، یا پھر اس کے بعد بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو آئیں، اور اس کے بعد اب پیچھے آپ کے پاس کون سی خواتین تھیں؟ تو اب آپ کو اگر کوئی قربانی دے رہا تو آپ اس کو جو ہے وہ سکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو گولڈن چانس ہے پی ٹی آئی کے لیے، پنجاب کے اندر نئی لیڈرشپ لائیں، نیا خون لائیں، وہ نوجوان جو مزاحمتی سوچ رکھتے ہوں، جن کو مقدمات سے ڈر نہ لگتا ہو، جو لوگوں کو باہر نکالے۔ کیونکہ پنجاب کے بارے میں کرامت مغل صاحب گورا یہ لکھ کے گیا ہے آج سے 100 سال پہلے 1920-25 کا جو گزٹ تھے نا، اس میں گورا لکھ کے گیا ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو لیڈ کرو، یعنی کہ پنجاب کے لوگوں کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو تو پنجاب بہت بڑی سیاسی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ آج سے 100 سال پہلے اگر گورا یہ سب چیزیں لکھ کے گیا ہے تو پھر ہمیں تو ان چیزوں کو زیادہ اس کا ادراک ہونا چاہیے۔ تو وہ چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں۔ پنجاب کو لیڈ کرنے والے محنتی اور عمران خان کے نظریے پر قائم رہنے والے مخلص سیاسی ورکرز کو آگے لائیں، وہ میدان میں نکلیں گے تو مقناطیس کی طرح پیچھے سے دیگر بھی جو عوام ہے وہ اس کی نکلتی آئے گی۔ تو یہ میرے خیال میں ایک قدرت نے موقع دیا ہے، گولڈن چانس ہے، اس گولڈن چانس کو اویل کریں اور پاکستان تحریک انصاف اپنی عمران خان رہائی تحریک کو مزید منیب فاروق نے جو ٹویٹ کیا، کس سے مذاکرات، کیسے مذاکرات، کون سی شخصیت ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، کیا کہانی انہوں نے پھیلی ہے؟ یہ دیکھیں منیب فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان ہیں، اور منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، بیانات بھی دیتے ہیں، دھمکیاں بھی پہنچاتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے غیر سرکاری اعلامیہ بھی جاری کرتے ہیں۔ اب ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ بتا رہے ہیں در حقیقت کہ بھائی مذاکرات کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں چل رہی ہیں وہ درست نہیں ہے، جو ایران نے بات کی وہ بالکل جو ہے وہ درست تھی۔ منیب فاروق صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دوستوں کی تصحیح کے لیے عرض ہے کہ ابھی تک پاکستان میں ایران سے کوئی شخصیت تشریف نہیں لائی، امریکہ سے صرف ایک اہم ادارے کی ایک شخصیت آئی اور پاکستان کے ذریعے اپنے مطالبات پاکستان میں موجود ایرانی شخصیت تک گئے، یعنی کہ سفیر تک۔ نہ کوئی فون کال اور نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی پوزیشن نہایت واضح، مضبوط اور مستحکم ہے۔ تو یہ ہے جناب جو ٹویٹ منیب فاروق صاحب نے کیا ہے۔ اب پچھلے 3 دن سے یہ جو تبلچی حضرات تبلے بجا رہے تھے اور ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کون سا کریڈٹ لے لی ہے، وہ ساری چیزیں اب آپ کے اپنے جو غیر سرکاری ترجمان ہیں وہ بیٹھ کے ان کی تردید کر رہے ہیں۔ مزے کی بات کیا ہے کرامت مغل صاحب؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے امریکہ ایران کا کلیش اس وقت بھی تھا ستمبر 2019 میں، اور اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، اور اس وقت ایرانی سفیر کا ستمبر 2019 کا بیان موجود ہے، خبر موجود ہے۔ مہدی ہنر دوست اس وقت ایران کے سفیر تھے پاکستان میں، اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر امریکہ چاہے تو پاکستان ایران پاکستان کی ثالثی میں، فیسیلیٹیٹر کی بات نہیں ہو رہی یہاں، پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ اور اس وقت عمران خان صاحب اور آپ کے جو شاہ محمود قریشی نائب کپتان تھے، یہ دونوں ایران امریکہ، ایران سعودی عرب کے درمیان
ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब के बयानात मौजूद हैं, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के दौरे मौजूद हैं। ये जिन चीजों के ऊपर ये अब धमाल डाल रहे हो, इमरान खान वो 6 साल पहले मेला लूट चुका है, और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के बारे में ईरान के सफीर का ये मौक़िफ़ था कि हम पाकिस्तान की सालसी में, यानी सालिस का किरदार अदा करेगा पाकिस्तान, सिर्फ फैसिलिटेटर, वो जैसे मती साहब ने कल कहा ना, बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि शादी हाल जैसे होता है ना, किसी की शादी होती है, 2 पार्टियां हैं, एक लड़का वाली एक लड़की वाले, तो वो शादी हाल वालों का काम सिर्फ ये होता है, भाईजान आए यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करें और यहाँ पे अपनी शादी का जो भी आपका वो है इवेंट वो करें और उसके बाद घर चले जाएं बारात लेकर। तो पाकिस्तान यहाँ अब तो इन हालात में ये बात कर रहा है, और उस वक्त ईरान पाकिस्तान के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा था कि हम आपको सालिस बनाने को तैयार हैं, कि आप बैठे दरमियान में, उधर अमेरिका बैठे, इधर हम बैठे, और हम आपके साथ अमेरिका के साथ अपने मामलात सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये अब बैठकर भूमपू बजा रहे हैं, तबले बजा रहे हैं, हालांकि इमरान खान साहब तो 6 साल पहले का ये मेला लूट चुके हैं। तो ये वही बात है ना कि इमरान खान साहब के जहां जहां इनको नक्शे कदम नजर आते हैं ना, निशान, ये उसी के ऊपर पांव रख के कहते हैं कि देखें हमने तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, हालांकि वो इससे पहले बहुत चीजें वो करके जा चुके हैं। तो ये अब इस्टेब्लिशमेंट के अपने मुंह से उनके अपने तर्जमान कह रहे हैं, भाईजान कोई अभी तक हलचल है ही कोई नहीं, और यहाँ पर तो पता नहीं कौन सी मुस्तहकम पोजीशन, तो कौन सी कामयाबी, तो पता नहीं कौन से हमने क्या कुछ कर दिया है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में इसका इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बाद में जब ये चीजें आपके उस बयानिए के मुताबिक आपकी आउटपुट नहीं निकलती तो फिर आपको सुबकी का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर है कि उससे बचें। और हमने तो ये देखा है कि ये नाई हजरात अब तक इस्टेब्लिशमेंट को इसी तरीके से रुसवा करते आए हैं, तो बेहतर ये है कि इनका थोड़ी सी अगर लगाम डाली जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मामलात सुलझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद लोई साहब आपके तजिया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।